अस्सलाम वालेकुम। आज जिस रोमांटिक नावल को मैं रीड करने लगी हूँ उसका नाम है मेरे इश्क पर खुदा मेहरबान। ये लिखा है मोहतरमा दुर्रे लैला ने और ये बहुत ही खूबसूरत नावल है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिज़ा क्या किस्मत पाई है तूने, इस तरह किसी की शादी होती है, पहले ज़बरदस्ती और फिर डरा धमका कर शादी करना। तेरे भाई ने तो सोचा था कि मेरी बहन की शादी तो बहुत धूमधाम से होगी। बिज़ा अपने आप को आईने में देखकर सोच रही थी, क्या यही किस्मत है मेरी? बिज़ा ने अपने दिल में सोचा। कल भी कमरे में दाखिल हुआ तो बिज़ा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। माशाल्लाह मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है, कल भी बिज़ा के पीछे खड़े होकर बोला। बिज़ा की आंखें नम हुई और सर झुकाया। यार अब रो तो मत, वरना इस बेचारी लड़की की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कल भी मुस्कुराते हुए बोला, तो ना लाते इस लड़की को, मैंने कहा था आपको। बिज़ा सर उठाकर संजीदगी से गोया हुई। कल भी बिज़ा को दिलचस्पी से देखने लगा। तुम इतनी प्यारी हो, दिल चाहता है कि तुम इसी तरह दुल्हन बनी बैठी रहो और मैं तुमको देखता रहूं। कल भी मोहब्बत पाश लहजे में बोला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बिज़ा, तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर अच्छा नहीं लगता। कल भी संजीदगी से बोला, ये मोहब्बत है, आप इसे मोहब्बत कहते हैं? किसी को ज़बरदस्ती अपने रिश्ते में बांधना ये मोहब्बत नहीं हो सकती। बिज़ा ने सवाल किया, मैं तुम्हें अब कैसे समझाऊं कि मुझे तुम पहली नज़र में अच्छी लगी थी? कल भी बिज़ा का हाथ पकड़ते हुए बोला, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। बिज़ा ने गुस्से से कल्बी को कहा था, बिज़ा तुम खुद को समझती क्या हो? आइंदा मुझे कभी अपने आप से दूर मत करना, वो हश्र करूंगा कि सारी जिंदगी याद करोगी, समझी? कल्बी चबा चबा कर बोला और बिज़ा को छोड़ा। बिज़ा के आंसू बहकर गालों पर आने लगे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बस यही बात समझना तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। और अगर तुम्हारे दिल में ये है कि मैं ये शादी बदले के लिए कर रहा हूँ तो तुम गलत सोच रही हो। लोग बदले के लिए किसी को निकाह में नहीं लेते। कल भी उसे समझाते हुए नरम लहजे में बोला, सॉरी बिज़ा, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम पर ज्यादती करके, मगर क्या करूं, तुम खुद ही मुझे ज्यादती पर मजबूर करती हो। कल भी बिज़ा के आंसू अपने हाथ से साफ करते हुए बोला, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। बिज़ा सिसकियों के दरमियान बोली, अब देखो खुद ही मेरे गुस्से को भड़का रही हो और फिर खुद ही रोने भी लग जाती हो। कल भी मुस्कुराते हुए बोला, बिज़ा निकाह में थोड़ा टाइम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अस्मा बी के साथ खामोशी से आ जाना बाहर, मेरा तमाशा मत बनाना। बाबा भी बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। अस्मा बी को तुम्हारे पास भेजता हूँ, कल्बी ने बिज़ा को समझाते हुए कहा और कमरे से निकला। तमाशा तो मेरा बन गया, बिज़ा ने नम आंखों से अपने सजे संवरे रूप को देखकर सोचा। हिरा, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। हिरा के कानों में असफंयार की आवाज़ गूंजी। हिरा ने सारी रात जाग कर काटी। दूर कहीं से मुअज्जिन की आवाज़ सुनाई दी तो हिरा ने उठकर वज़ू किया, नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए। आंखों से आंसू टप टप निकल कर दामन में गिरने लगे। या अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी मुश्किल आसान फरमा, मेरी वजह से बहुत लोग परेशान हैं, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा मेरे मौला। हिरा रोते हुए अपने रब से इल्तिजा करने लगी, मैंने भागकर अपने बाबा और भाई का दिल दुखाया, ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, अली ने मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ यही होना चाहिए था, मैं इसी काबिल थी। हिरा अपने अल्लाह से फरियाद कर रही थी जो सब की सुनता है। या अल्लाह, मैं वादा करती हूँ आज से मैं मुकम्मल पर्दा करूँगी, माफ़ी भी मांगूंगी सबसे, सबके दिल में मेरे लिए नरम गोशा पैदा कर दे मौला। हिरा अपने दिल का हाल अल्लाह को बताकर पुरसकून हो गई। दुआ मांगकर हिरा थोड़ा पुरसकून हुई और उठी। आज मैं घर जाऊंगी बाबा भाई से मिलने, काश वो मुझे माफ़ कर दें। हिरा अपना बैग समेटते हुए हसरत से सोचने लगी, माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अस्मा भी बिज़ा को गले लगाते हुए प्यार से बोली, आंटी। बिज़ा रोने लगी, बेटी ऐसे मौक़ों पर रोते नहीं,
صبر کرو بچی، اسما بھی تسلی دیتی ہوئی بولی۔ مجھے بھائی یاد آتے ہیں۔ بزہا نے روتے ہوئے کہا، بیٹی میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم غریب لوگوں کا کون ہے، اس لیے مجھے معاف کر دینا۔ اسما بی نے سنجیدگی سے کہا، آپ کو معافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بزہا نے نم لہجے میں کہا، بیٹی آؤ، مولوی صاحب آ گئے ہیں، کہیں بڑے صاحب غصہ نہ ہوں۔ اسما بی نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بزہا خاموشی سے اسما بی کے ساتھ جانے لگی۔ بزہا کا دماغ معاف ہو گیا، نہ کچھ دیکھا نہ سوچا، بس گم سم سی بیٹھی، اپنے رب کے فیصلے پر ہاں کر دی۔ 5 منٹ میں بزہا الیاس سے بزہا قلبی بن گئی۔ نکاح ہونے کے بعد اسما بھی بزہا کو کمرے میں چھوڑ کر آئی اور آئے ہوئے مہمانوں کو دیکھنے لگی۔ بزہا کے اندر ایک آگ لگی، دل چاہ رہا تھا کہ دنیا کو تہس نہس کر دے، مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی اپنی قسمت کے آگے۔ دنیا میں ہر انسان اپنی قسمت کے آگے مجبور ہے، غریب ہے یا امیر، قسمت کے آگے بے بس ہے۔ قلبی جب مہمانوں کو فارغ کر کے کمرے میں آیا تو بزہا سوئی ہوئی تھی۔ عجیب دلہن ہے، شوہر کا انتظار بھی نہیں۔ قلبی بزہا کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، سوتے ہوئے اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ سوتے ہوئے کتنی پیاری لگتی ہے میری بیوی۔ قلبی بزہا کا چہرہ چھوتے ہوئے بولا۔ بزہا نے کسمسا کر کروٹ بدلی، کتنے سکون سے سوئی ہے۔ قلبی مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھسا۔ اسفن یاد چائے لے لے، سوچنا بعد میں۔ وقار نے دوسری دفعہ آواز دی، مگر اسفن یار تھا کہ کن سوچوں میں غرق تھا۔ میری گڑیا نہ جانے کس حال میں ہوگی، اسفن یار فکر مندی سے بولا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے اسفن یار، مگر اللہ ہے اس کا، اللہ نے سب بہتر لکھا ہوگا بزہا کے ساتھ۔ میری وجہ سے سب ہوا، میں بہت شرمندہ ہوں، اس لیے مجھے معاف کر دو، ہیرا کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، جو وقار اور اسفن یار کی باتیں سن رہی تھی۔ وقار آج تو کام پر جائے گا؟ اسفن یار ہیرا کی باتیں انسنی کر کے وقار سے بولا، نہیں، تجھ کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں، کل چلا جاؤں گا، وقار نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے جواب دیا۔ ہیرا ایک لمحے کے لیے اسفن یار کو دیکھا اور بیگ تھامتے ہوئے آگے بڑھی۔ وقار نے اسفن یار کو اشارہ کیا کہ ہیرا کہاں جا رہی ہے۔ اسفن یار نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ ہیرا کہاں جا رہی ہو اتنی صبح صبح؟ وقار نے آخر آواز دے دی جب ہیرا دروازہ کھول رہی تھی۔ اپنے گھر جا رہی ہوں، تم دونوں کا بہت شکریہ، میری بہت مدد کی، ہیرا نے اسفن یار کو جواب دیا۔ مگر وقار ابھی آگے بول رہا تھا کہ ہیرا درمیان میں بولی، مگر وہ تو مجھے گھر نہیں چھوڑیں گے نا، یہی کہنا چاہ رہے تھے تم؟ تو سنو، گھر چلی جاؤں گی، اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تو اللہ کی زمین بڑی ہے، جہاں قسمت لے کر چلے وہاں پر ٹھہر جاؤں گی، ہیرا نم لہجے میں کہہ کر تیزی سے نکلی۔ اسفن یار اس کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ہیرا کو روک لے، یہ تمہاری محبت ہے، مگر پھر خیال آیا کہ ہیرا کو میرے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا کیا؟ قلبی صبح اٹھا تو بزہا ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ میں بزہا کو کیسے مناؤں گا؟ قلبی سوچ رہا تھا کہ بزہا نے کروٹ بدلی تو اس کا ہاتھ قلبی کے چہرے پر پڑا۔ قلبی نے بزہا کے ہاتھ کو پکڑا۔ میری بیوی اپنے ہاتھ پر بڑا خفا ہوتی ہے، قلبی نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ بزہا کی آنکھیں اچانک کھولیں تو اپنا ہاتھ قلبی کے ہاتھ میں دیکھ کر فوراً اٹھی۔ آپ یہاں کیوں سوئے ہیں؟ بزہا قلبی کو دیکھ کر بولی، جو اٹھ کر بیٹھا۔ کیا مطلب؟ میرا کمرہ ہے، جہاں چاہوں سو جاؤں، میری مرضی ہے۔ قلبی مسکرا کر بولا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، بزہا نے قلبی سے کہا جو بیڈ سے اتر رہا تھا۔ ہاں بولو، قلبی بزہا کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، آپ مجھے طلاق دے دیں، مجھے آزاد کر دیں، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، بزہا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ چٹاخ! قلبی نے ایک زوردار تھپڑ بزہا کے گال پر دے مارا۔ بزہا اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ یہ بات اگر دوبارہ تمہارے منہ سے سنی تو اچھا نہیں ہوگا، قلبی غصے سے پاگل ہوتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے، بزہا روتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں بہت کچھ کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں،
مگر میرا دل تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، سمجھی؟ بزا قلبی بزا کو دیکھ کر بولا، جو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ بزا سوری، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ قلبی بزا کو روتے ہوئے دیکھ کر شرمندہ ہوا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، جائیں آپ، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ بزا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، سوری بزا، وہ میں قلبی آگے بھی بولنے کے لیے اپنا منہ کھول ہی رہا تھا کہ بزا درمیان میں بولی، آپ کی کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی میری ہے، میرے بھائی کی ہے، اور اس کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جتنا چاہیں مجھ پر ظلم کریں۔ آپ نے یہ شادی بدلے میں کی ہے نا، میری بھائی کی خطا صرف اتنی ہے، میرے بھائی کی خطا بس اتنی ہے کہ ہیرا سے محبت کرتا تھا۔ بزا نم لہجے میں بولی، بزا ایسی بات نہیں ہے، میں نے تم سے شادی بدلے کی آگ میں نہیں کی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، پسند ہو میری۔ تمہیں اس دن سے دل میں چنا تھا جب تم کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ قلبی نے آج اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا، مگر آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ کبھی میری آنکھوں میں اپنی پسندیدگی دیکھی ہے؟ بزا نے سوال کر دیا۔ تم کو محبت نہیں مجھ سے تو ہو جائے گی، قلبی مسکراتے ہوئے بولا، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب مجھے تم سے محبت ہوگی، فی الحال یہ خلل دماغ سے نکال دو۔ قلبی بزا نے غصے سے کہا، شکر ہے تم نے میرا نام تو لیا اپنی زبان سے۔ قلبی نے بزا کو تنگ کرتے ہوئے کہا، میرا دماغ خراب ہے، آپ سے بات کرنے میں لگی۔ بزا جانے لگی، اپنا گفٹ تو لیتی جا۔ قلبی جیب سے ایک ڈبیا نکالتے ہوئے بولا، یہ تمہاری منہ دکھائی کا گفٹ ہے، کل بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کسی سنڈریلا کی طرح۔ قلبی بزا کے ہاتھ میں ایک قیمتی بریسلٹ پہناتے ہوئے پیار سے بولا۔ بزا خاموش کھڑی تھی۔ میں جاتی ہوں، کپڑے بدلنے ہیں، پھر ناشتہ بھی بنانا ہے، بزا نے جلدی سے اپنا آپ قلبی کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے کہا۔ اچھا بتاؤ، گفٹ پسند آیا؟ قلبی نے بزا کو آواز دی، جو الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ اس کا جواب آنے والے سال کو دوں گی، بزا جواب دے کر جلدی سے واش روم میں گھسی۔ قلبی کہکا لگا کے ہنس پڑا۔ بزا جب واش روم سے نکلی تو قلبی کو اپنا منتظر پایا۔ یہ ابھی تک بیٹھا تھا، کیا چیز ہے؟ میں سمجھی یہ چلا گیا ہوگا۔ بزا سوچنے لگی، چلیے بیگم، بابا ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے ناشتے کی ٹیبل پر۔ قلبی نے بزا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بزا ایک غسیلی نگاہ قلبی پر ڈال کر کمرے سے نکلی۔ قلبی بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے تنگ نہ کریں پلیز، بزا نے رک کر قلبی سے کہا۔ بیگم جانا، تمہیں تنگ کرنے میں تو مزہ آتا ہے۔ قلبی بزا کے گال کو چھوتے ہوئے بولا، مجھے یہ بیگم جانا مت کہیے۔ بزا نے ٹوکتے ہوئے کہا، تو کیا کہوں میری جان؟ قلبی ذرا سر جھکا کر مسکراتے ہوئے بولا، بدتمیز۔ بزا غصے سے کہہ کر آگے بڑھی، یہ تمہارا پہلا لفظ ہے جو مجھے اچھا لگا۔ قلبی ہنستے ہوئے پیچھے سے بزا کو آواز دی اور اس کے پیچھے چلا۔ ہیرا، تو نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ علی کے فریب کو محبت سمجھ بیٹھی۔ ہیرا برقع پہنے، جو اس نے ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے شاپنگ مال سے لیا تھا، حویلی کے سامنے کھڑی خود سے مخاطب تھی۔ میں کیسی بیٹی تھی، اپنے باپ اور بھائی کی عزت کا خیال نہیں آیا۔ ہیرا حویلی میں داخل ہو کر سوچ رہی تھی، آپ اس طرح حویلی میں کیوں جا رہی ہیں؟ قاسم ہیرا کو روک کر بولا، میں ہیرا چچا۔ ہیرا کی آواز رند گئی۔ بیٹی تم کیسی ہو؟ قاسم نے حیرانی سے کہا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بس ٹھیک ہوں، ہیرا نم لہجے میں بولی۔ بڑے صاحب آپ کو یاد کرتے ہیں، روز ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، قاسم ہیرا کو دیکھ کر بولا، جو کہ ان کا بتا رہی تھی۔ چچا میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، بابا مجھے معاف کر دیں گے نا یا نہیں؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے باپ اور بھائی سے نظریں ملانے کی، ہیرا روتے ہوئے بولی۔ بیٹی جو ہوا سو ہو گیا، اب بھی وقت ہے، اپنے پیاروں کو راضی کرو، ان سے معافی مانگو، مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے، قاسم سمجھاتے ہوئے بولا۔ میں جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے معافی مل جائے۔ ہیرا آنسو بہاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔
تو آگے بڑھ، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ تجھ پر رحم کرے گا میری بیٹی، قاسم نے ہیرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہیرا کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئیں اور آگے بڑھنے لگی۔ ہیرا جیسے قریب ہو رہی تھی، ڈرائنگ روم سے باہر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ سب ادھر ہی تھے، ہیرا نے سوچا، اور اندر بڑھی۔ ہیرا ایک طرف کھڑی سب کو خاموشی سے دیکھنے لگی، جہاں سب ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول تھے۔ جبھی مومن خان کی نظر اس پر پڑی، ہیرا مومن خان کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ قلبی نے بھی پیچھے دیکھا جہاں ہیرا ایک طرف کھڑی تھی۔ بزہا نے بھی ہیرا کو دیکھا جو سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ قلبی ناشتے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت برا کیا، ہیرا روتے ہوئے بولی۔ اب اس معافی کا کیا کریں؟ ہماری تو عزت کی دھجیاں اڑ گئیں پورے گاؤں میں، قلبی آگ بگولا ہوتے ہوئے بولا۔ قلبی تم چپ رہو، میں بات کرتا ہوں، مومن خان نے قلبی کو آواز دی، جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ پھر تم بتاؤ کس لیے آئی ہو؟ تمہارا شوہر کدھر ہے؟ تم نے شادی کی ہوگی نا؟ مومن خان نے پوچھا۔ میری شادی نہیں ہوئی، میں آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں، بابا مجھے معاف کر دیں۔ ہیرا مومن خان کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی۔ ہیرا میرے پاؤں سے اٹھو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مومن خان پیچھے ہٹتے ہوئے بولے۔ ہیرا روتے ہوئے اٹھی۔ میرے کمرے میں جاؤ سب، مومن خان نے سب کو حکم دیا۔ بزہا ہیرا کو لیتے ہوئے کمرے میں گئی۔ مومن خان بھی کمرے کی طرف بڑھے۔ قلبی تو بھی جا اندر، مومن خان نے قلبی کو آواز دی، جو خاموش کھڑا تھا۔ قلبی کچھ کہے بنا کمرے میں گیا۔ مومن خان اس کے پیچھے لپکے۔ ہاں اب بتاؤ، مومن خان دیکھتے ہوئے بولے۔ ہیرا اٹھی اور مومن خان کے پاؤں کے نزدیک بیٹھی۔ بابا میں اسفند یار کے ساتھ نہیں گئی تھی، اسفند یار کا کوئی قصور نہیں، میں نے آپ سب کے ساتھ اسفند یار کو بہت ستایا ہے، ہیرا روتے ہوئے کہنے لگی۔ تو تم کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ قلبی نے پوچھا۔ علی کے ساتھ، جو میرا کلاس فیلو تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر اسفند یار کو بدنام کیا کہ میں اسفند یار سے پیار کرتی تھی۔ اسفند یار مجھے بہت پسند کرتا تھا، مگر میں نے اسے سارے یونی کے سامنے ٹھکرایا تھا۔ تو میرے بھائی کو بدنام کیوں کیا؟ بزہا جو کب سے خاموش بیٹھی تھی آخر بول پڑی۔ اس لیے کہ بابا کے آدمی اسفند یار کے پیچھے پڑے اور میں علی سکون سے رہ سکیں۔ ہیرا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ تو تیرے عاشق نے کیوں تجھے اکیلا چھوڑا؟ قلبی چبا چبا کر بولا۔ ہم جیسی لڑکیاں ٹائم پاس کے لیے ہوتی ہیں، گھر بسانے کے لیے نہیں، ہیرا نے کھوئے لہجے میں کہا۔ ہیرا تو نے جو کیا اس کی سزا تو مل رہی ہے تجھے، مگر میں تجھے معاف کیسے کر دوں؟ دل کہتا ہے کہ بیٹی ہے تیری، معاف کر دے، مگر خیال آتا ہے کہ ایسی بیٹی کو تو مر جانا چاہیے جو باپ کا سر نیچا کرتی ہے، سارے لوگوں کے سامنے مر جانا چاہیے ایسی بیٹی کو، مومن خان کہہ کر کمرے سے نکلے۔ بابا، ہیرا نے روتے ہوئے مومن خان کو آواز دی۔ بھائی، ہیرا قلبی کے سامنے کھڑی ہاتھ جوڑ کر بولی۔ میری ایک بہن تھی جو میرے لیے مر گئی ہے، قلبی نے رکتے ہوئے کہا، اور تیزی سے کمرے سے نکلا۔ ہیرا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز رو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ بزہا اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ تم اسفند یار کی بہن ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ تم بھی مجھے معاف نہیں کرو گی تو میرا کیا بنے گا؟ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بزہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں، بزہا نے ہیرا کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، ہیرا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ کیسے بھوک نہیں ہے؟ میں ابھی لاتی ہوں، بزہا جانے لگی۔ کیا میں آپ کو بھابھی کہہ سکتی ہوں؟ ہیرا بزہا کو دیکھ کر بولی۔ میری اور تمہاری عمر ایک جیسی ہی ہے، پھر بھابھی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہیرا نے سوال کر ڈالا۔ مگر بھائی تو مجھ سے بڑے ہیں نا؟ ہیرا نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بھابھی کہہ سکتی ہیں، بزہا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شکریہ بھابھی، ہیرا ہنستے ہوئے بولی۔ بزہا بھی ہولے سے مسکرا کر باہر نکلی۔ ہیرا اپنے کمرے میں آئی تو نم آنکھوں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ برقع اتار کر واش روم سے ہو کر آئی، اتنے میں بزہا ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ لیجیے آپ کا ناشتہ، بسم اللہ پڑھ کر پورا ختم کرو، بزہا ہیرا کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ بھابھی میں آدھا بھی نہیں کھا سکتی، آپ پورا ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں؟
ہیرا بزا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، چلو میں بھی تمہارا ساتھ دیتی ہوں، اب کھاؤ۔ بزا ناشتہ شروع کرتے ہوئے بولی۔ ہیرا نے خاموشی سے ناشتہ شروع کیا۔ ہیرا تم ناشتہ کر کے تھوڑا آرام کرو، میں جاتی ہوں۔ آپ اپنے کمرے میں پھر سالن بنانا ہے، اور کیا کھانا پسند کرو گی بتاؤ، میں وہ بھی بنا لیتی ہوں۔ بزا اٹھتے ہوئے ہیرا سے بولی، بھابھی آپ کے ہاتھ میں کافی ذائقہ ہے، آپ جو بھی بناؤ گی میں کھا لوں گی۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اچھا، بزا کہہ کر کمرے سے نکلی۔ کہاں تھی تم؟ قلبی بزا کو کمرے میں آتے دیکھ کر بولا۔ حویلی میں، اور کہاں؟ بزا نے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے تم حویلی میں تھی، مگر کس کے ساتھ بیٹھی تھی اتنی دیر سے؟ قلبی نے پوچھا۔ ہیرا کے ساتھ تھی، بزا نے آرام سے جواب دیا۔ آج کے بعد اس کے ساتھ تمہیں نہ دیکھوں، قلبی سختی سے بولا۔ کیوں؟ بزا حیرانی سے بولی۔ بس میں نے کہہ دیا نا، تو مانو میری بات، قلبی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی غلام نہیں ہوں جو تمہاری ہر بات سر جھکا کر مانتی جاؤں۔ میری اپنی مرضی ہے، جس کے ساتھ چاہوں بیٹھوں، بات کروں، آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ بزا قلبی کو دیکھ کر بولی، غلام نہیں مگر بیوی تو ہو، اور تمہیں میری ہر بات ماننی چاہیے، ورنہ… قلبی نے غصے میں بزا کے پاس آتے ہوئے کہا، ورنہ کیا کریں گے آپ؟ بزا ڈرتے ہوئے بولی، وہ کر سکتا ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ قلبی بزا پر ایک نظر ڈال کر بولا، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ بزا ہکلاتے ہوئے بولی، ہاں ہاں ہاں، ڈر گئی ابھی سے؟ قلبی ہنستے ہوئے بولا، ہے آپ نے مجھے باتوں میں لگا دیا، اور بھی کام کرنے ہیں۔ بزا غصے سے بول کر واش روم جانے لگی۔ غصے میں تمہارا حسن اور بھی بڑھ جاتا ہے، قلبی مسکراتے ہوئے پیار سے بولا۔ بزا جواب دیے بنا واش روم میں جا گھسی۔ وقار، فاطمہ باجی کو فون کیا کہ ہم آ رہے ہیں؟ اسفندیار نے وقار سے کہا جو بیگ کی زپ بند کر رہا تھا۔ ہاں بتا دیا ہے، وقار نے جواب دیا۔ تیری تیاری ہو گئی ہے؟ وقار نے اسفندیار سے پوچھا۔ ہاں چلیے، وقار نے کہا، وقت پر چلیں تاکہ پہنچ جائیں، مجھے بزا کی طرف بھی جانا ہے۔ اسفندیار نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ سامنے ہی ارشد کھڑا تھا۔ بھائی آپ جا رہے ہیں؟ واپس کب آئیں گے آپ دونوں؟ ارشد نے پوچھنے کے ساتھ ساتھ سوال بھی کر ڈالا۔ 3-4 دن کے لیے جا رہے ہیں، واپس جلد آئیں گے، اسفندیار مسکراتے ہوئے بولا۔ اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو چلو، وقار نے پوچھا۔ نہیں یار، پھر کبھی صحیح، میں نے چھٹی بھی نہیں لی، اور ہمارے فیکٹری کے مالک ذرا سخت مزاج ہیں۔ ارشد نے اپنی مجبوری بتائی۔ اچھا چل، گلے لگ اگر جاتا تو اکٹھے مزے کرتے۔ اسفندیار ارشد کے گلے لگتے ہوئے بولا، تو فکر نہ کر، جب تیری شادی ہوگی تو 1 ہفتے پہلے اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہوں گا۔ ارشد نے مسکراتے ہوئے اسفندیار کے گلے لگ کر کہا۔ اسفندیار کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، اور ارشد سے دور ہوا۔ اللہ حافظ، اسفندیار کہہ کر آگے بڑھا۔ اسفندیار بھائی کو شاید میری بات بری لگی، میں تو مذاق کر رہا تھا، ارشد نے وقار سے کہا۔ یار تجھے پتا ہے کہ اس کا… وقار سنجیدگی سے بولا، چل اس کے پیچھے ورنہ اکیلا چلا جائے گا۔ ارشد نے وقار سے کہا، ہاں چلو، اللہ حافظ۔ وقار جلدی سے کہہ کر اسفندیار کے پیچھے پیچھے لپکا، جو تیز تیز قدم اٹھا کے آگے بڑھ رہا تھا۔ بزا سالن تیار کر کے سب سے پہلے مومن خان کے لیے ٹرے تیار کر کے ان کے لیے لے جانے لگی۔ کسی کام سے باہر گئی بابا؟ بزا کمرے میں داخل ہو کر بولی۔ بیٹی اندر آؤ۔ مومن خان جو بیڈ کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھے تھے، سیدھے ہو کر بزا سے بولے، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، آپ کھا کے بتائیں میں نے کیسا بنایا ہے۔ بزا مسکرا کر بولی، تم نے کیوں کھانا بنایا؟ تم تو نئی نویلی دلہن ہو، تمہیں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے تھے۔ مومن خان سمجھاتے ہوئے بولا، بابا ایسی بات نہیں ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کام کرنا اچھا لگتا ہے، میں اپنے گھر میں بھی سارا کام خود کرتی تھی۔ بزا کھانا نکالتے ہوئے بتانے لگی، یہ تو اچھی عادت ہے بیٹی۔ مومن خان نے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، سالن تو بہت مزے کا ہے۔ مومن خان نوالا نگلتے ہوئے بولے، شکر ہے آپ کو پسند آیا۔ بزا مسکراتے ہوئے بولی، مجھے پسند کیوں نہیں آتا، میری بیٹی نے خود بنایا ہے۔ مومن خان پیار سے بولے، جب تم مجھے بابا کہتی ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مومن خان نے بزا کو دیکھ کر کہا، آپ میرے بابا جیسے ہیں، اگر میں اپنے بابا سے کچھ مانگوں تو میرے بابا مجھے دیں گے؟ بزا نے پوچھا۔ بابا بھی کتنی
بھئی کس سے اجازت؟ بابا بھی کہتی ہو، اجازت بھی لے رہی ہو، جو مانگتی ہو وہ مانگو، میں وعدہ کرتا ہوں اگر میرے پاس وہ ہوا تو ضرور دوں گا۔ مومن خان شفقت سے بولے، بابا ہیرا کو معاف کر دیں، آپ وعدہ کر چکے ہیں، بزا نے جلدی سے کہا۔ مومن خان نے جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتے۔ خیر کوئی بات نہیں، بزا جاتے ہوئے بولی، میں نے ہیرا کو معاف کیا مگر ایک شرط پہ۔ مومن خان نے بزا کو آواز دی، کیسی شرط؟ بزا خوشی سے بولی، اب میں جہاں چاہوں وہاں شادی کرے گی، اس کو بتا دو، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس گھر سے بھی چلی جائے۔ مومن خان نے اپنا فیصلہ سنایا، شکریہ بابا، آپ نے میرے وعدے کا مان رکھا۔ بزا مسکراتے ہوئے بولی، جیتی رہو بیٹی۔ مومن خان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جا کر ہیرا کو بتاتی ہوں، بابا آپ آرام سے کھانا کھائیں۔ بزا خوشی سے بولی اور کمرے سے نکلی۔ ہیرا، ارے تم سوئی نہیں؟ بزا ہیرا کے کمرے میں کھانے کا ٹرے تھامتے ہوئے داخل ہوئی۔ نہیں بابی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہیرا جو خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی، بزا کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولی، اچھا آؤ کھانا کھائیں۔ بزا ہیرا کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بولی، بابی میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو۔ بھابی میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو، آپ کھائیں۔ ہیرا نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اچھا میرا ساتھ دو کھانے میں، بزا نوالا توڑتے ہوئے بولی۔ ہیرا نے بزا کے زیادہ اصرار کے آگے اچھا نہیں سمجھا اور آہستہ سے کھانا کھانے لگی۔ بھائی گھر میں ہیں؟ ہیرا نے پوچھا۔ نہیں، وہ باہر گئے ہیں کسی کام سے، شاید شام تک آ جائیں، بزا نے جواب دیا۔ آپ خوش ہیں اس شادی سے بھابی؟ بھائی نے آپ سے زبردستی شادی کی، یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں سب سے زیادہ آپ کی قصوروار ہوں بزا بھابی۔ ہیرا نم لہجے میں بولی، نہیں یہ قسمت کا کھیل تھا، اس میں تمہارا اور میرا قصور نہیں، اور جلدی سے کھانا کھاؤ، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتی ہوں۔ بزا بات بدلتے ہوئے بولی، کیسی خوشخبری بھابی؟ ہیرا نے فوراً پوچھا۔ بابا نے تم کو معاف کیا، بزا مسکراتے ہوئے بولی۔ ہیرا کی زبان گنگ رہ گئی۔ بھابی آپ مذاق کر رہی ہیں؟ ہیرا بزا کو دیکھ کر بولی، میں مذاق کیوں کروں گی، وہ بھی سیریس حالات میں۔ بزا کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے بولی، مگر ایک شرط پہ، اب بابا جہاں چاہیں گے وہاں تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ بزا نے بابا کا پیغام ہیرا کو پہنچا دیا، مجھ سے اب شادی کون کرے گا اتنی بدنامی کے بعد؟ ہیرا اپنے آپ پر ہنستے ہوئے بولی، کوئی تو ہوگا جو تم سے سچا پیار کرتا ہوگا۔ بزا تسلی دیتے ہوئے بولی، میں نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے دلوں سے اپنی عزت مٹا دی۔ ہیرا کھوئے لہجے میں بولی، تم ماضی پر خاک ڈالو اور آگے بڑھو۔ بزا سمجھانے لگی، بھابی میں نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی مگر میں اب علم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ہیرا نے آگے کا پلان بزا کو بتایا، یعنی معلمہ بننا چاہتی ہوں۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تم کل داخلہ لینے جاؤ، بلکہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بزا ہیرا کے فیصلے پر خوش ہوتے ہوئے بولی، بھابی آپ بہت اچھی ہیں۔ ہیرا نے بزا کی تعریف کی، تم بھی بہت اچھی ہو، بزا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہم بابا کے کمرے میں جاتے ہیں، وہاں تھوڑا گپ شپ لگائیں گے، بزا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلیے بھابی، ہیرا بھی اٹھ کر بولی، اور دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلیں۔ بابا تو کمرے میں نہیں ہیں، شاید سین میں ہوں گے، بزا کمرے میں جھانک کر بولی۔ چلو سین میں بیٹھے ہوں گے، بزا نے ہیرا سے کہا جو خاموش کھڑی تھی۔ دونوں سین کی طرف بڑھی، بابا یہاں ہیں اور ہم نے آپ کو کمرے میں دیکھا، بزا مومن خان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کمرے میں اکیلا، تنگ ہوا تو باہر نکل آیا۔ مومن خان نے ہیرا کی طرف دیکھتے ہوئے جو سر جھکائے بزا کے پاس ہی بیٹھی تھی کہا، اب آپ تنگ نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ ایک نہیں دو بیٹیاں ہیں۔ بزا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں بابا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ بزا نے مومن خان سے بھی تصدیق چاہی، کیوں نہیں، بالکل ٹھیک کہا۔ مومن خان بزا کو جواب دیا، بابا میں نے آپ کی بات ہیرا کو پہنچا دی ہے، ہیرا آپ کے فیصلے پر راضی ہے، مگر ہیرا علم حاصل کرنا چاہتی ہے اور کل داخلہ لے گی۔ مومن خان کو دیکھ کر بزا نے کہا، یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میری بیٹی سیدھے راستے پر چل پڑی۔ ہیرا کیا یہ سچ ہے میری بیٹی؟ مومن خان خوش ہوتے ہوئے بولے، جی بابا یہ سچ ہے۔ ہیرا خوشی سے بولی، مگر پہلے بابا مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں۔ ہیرا روتے ہوئے بولی،
اور ہاتھ جوڑ کر مومن خان سے معافی مانگی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، شکر ہے اللہ نے تجھے اور ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ مومن خان ہیرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، آپ نے معاف کیا مگر بھائی تو مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہیرا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بس صبر کرو۔ مومن خان نے پیار سے کہا، آپ لوگ باتیں کرو، میں چائے کے ساتھ پکوڑے بنا کے لاتی ہوں۔